औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर मुंतखब हो चुका है और पाकिस्तान हमें दुनिया भर में मुसलमान इस वक्त बगले बजा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद बहस ये है कि कराची में अगर वो मेयर बनना होता तो क्या होता। मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, इस पर कल से बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। वो कराची में नहीं है इसीलिए वो न्यूयॉर्क में मेयर बन गया है। बहरहाल ये करने मेरा मौजूद ये नहीं है कि मुर्तज़ा वहाब और उसके दरमियान में कोई मुकाबला करूं हमदान के दरमियान। मेरा मौजूद आज कुछ और होगा कि क्या वाकई हमें खुश होना चाहिए, क्या एज ए मुस्लिम हम खुशगुमानी में रहें कि जो हमदान अगर वहाँ का मेयर बन गया तो मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, और क्या वाकई ऐसे ही होने जा रहा है कि हमदान ने जो इलेक्शन जीता है उस जीतने के पीछे हमदान की पूरी स्ट्रेटजी थी या हमदान को चाहने वाले थे, क्या ऐसे ही है। मैं आज इस मौजूद पर बात करूंगा, इसकी हकीकत क्या है इस पर बात करूंगा। क्या वाकई ऐसा है कि बारिक हुसैन ओबामा, याद रखिएगा मैं नाम ले रहा हूँ, बारिक हुसैन ओबामा, वहाँ से लेके हमदान तक हम लोग खुशफहमी का शिकार रहते हैं तो हमें रहना चाहिए। बीच का एक पीरियड है, उस पीरियड में क्या हुआ जब बारिक हुसैन ओबामा सदर बनते हैं, उस वक्त क्या हुआ। आज का मौजूद मेरा ये है और हम इस मौजूद पर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ एक लोकल मौजू भी है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा इसी आज के वीलॉग में, क्योंकि दो मौजूद एक साथ मिल गए हैं तो आज दोनों को ही निपटाता हूँ मैं। एक तो इंटरनेशनल मौजू आप समझने के तरीके से, या अफ्रीका का मौजू है जो कि हमसे रिलेट करता है, इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ। दूसरा टॉपिक है कि इसी शहर कराची में कभी लियाकत महसूद साहब धमकियाँ देते हैं कि वो शराब बोर्ड और नेशनल हाईवे बंद कर देंगे और बंद कर देते हैं। अब जो होटल मालकान हैं, उनके लीडर हैं, उन्होंने धमकी दी है कि हम सुपर हाईवे बंद कर देंगे। तो मेरा सवाल होगा, उस सवाल का जवाब आप लोगों से चाहिए होगा और सवाल का जवाब उन लोगों से भी चाहिए होगा जो इनको नहीं पकड़ने की मुकम्मल क़ुव्वत रखने के बावजूद इन जैसे लोगों को नहीं रोकते। उनसे भी मेरा सवाल होगा आज के व्लॉग में। MHS स्पीक को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। मुझे खुशी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मुसलसल, और हम ये 15-20 दिन से हमने जब से काम शुरू किया दोबारा से हमने सब्सक्राइबर में इजाफा किया, हमारे आवर्स में भी इजाफा हो रहा है। ये आप लोगों की पसंदगी भी है। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तनकीद करें, क्योंकि तनकीद भी बहरहाल मैं इस्लाह भी चाहता हूँ अपनी। बहरहाल आइए आज के मौजू पे चलते हैं। मौजू है हमदान की जीत, ज़हरान हमदान की जीत। ज़हरान हमदान युगांडा में पैदा हुआ और उसके बाद वो कई तरक्की, उसकी तफसीलात आपके सामने कल से आ रही हैं, लेकिन उसका एक और पहलू भी है। एक और ज़हरान हमदान का एक और चेहरा है जो शायद नहीं आ रहा करते, वो ये कि ज़हरान हमदान एक बहुत अच्छा रैप गुलकार है और उसने अपनी ज़िंदगी में जहाँ बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं उसने वो गुलकारी रैप के ज़रिए भी लोगों से बात की है, लोगों तक अपनी बात पहुँचाई है। और उसका एक रैप का, उसकी वालदा जो है वो एक प्रोड्यूसर रही हैं, उन्होंने इंडियन फिल्में बनाई हैं और वो चूँकि इंडियन आज़ाद हैं और उन्होंने 2-3 फिल्में उनकी बहुत मशहूर हुई हैं जो उनकी आर्ट मूवीज़ हैं जिसमें उन्होंने काम किया, मतलब प्रोड्यूस किया है उन्होंने। ज़हरान हमदान ने रैप में, गाने में नानी का भी एक किरदार अदा किया है। नानी के हवाले से एक रैप किया है और नानी के हवाले से बात, उसमें उसने अपनी सकाफत को उजागर किया है। उसमें उसने उस खाने को उजागर किया है जो कि भारतीय या मशरक़ी रिवायात में खाने हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। ज़हरान हमदान का वो गाना मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चले, आप सुनते चलें, बाकी तो आप लोग सुन लीजिएगा। ज़हरान हमदान का ये तो एक पहलू था जिसमें वो रैप गाता है और रैप गुलकार है, लेकिन एक और पहलू है जिसमें कल से बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ज़हरान हमदान को देखो ज़रा, उसने किस तरह दाढ़ी रखा हुआ है, मुसलमान होने की बात की है, उसने अपनी पूरी कैंपेन के दौरान इसराइल की मुखालफत की, उन यहूदियों की मुखालफत की जो कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत अहम रोल है उन यहूदियों का, और उनको उसने चैलेंज किया। और उसके बाद उसने वहाँ अक़लियतों की बात की, उसने वहाँ मसाइल की निशानदी की, उसने वहाँ बहुत ऐसे टॉपिक्स पे बात की जिस पे वहाँ बात नहीं हो रही थी, और उसके बाद वो आज जीत गया है। क्या ये इतना आसान है, इतना सादा है? क्या हम इसको इतना सादा ही लेंगे? मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी सादगी के साथ सोचना चाहिए, और ना ही मुझे ये लगता है कि इतना आसान है कि एक अमरीकी माशरे में, ठीक है वहाँ कानून है, सब कुछ मौजूद है,
لیکن کیا وہاں ڈیپ اسٹیٹ موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں رول نہیں ہے CIA کا، وہاں رول نہیں ہے پینٹاگون کا؟ یہ سب سوالات ہیں جو نیو یارک کے میئر، ایک مسلمان میئر کے بننے پہ کھڑے ہونے چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر پہلو کو محض اس نظریے سے دیکھیں کہ دیکھو اس کی داڑھی تھی، دیکھو اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی۔ قرآن کی آیت پڑھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے۔ لہذا اس پہلو پہ بھی ذرا نظر رکھیے گا کہ آج سے کچھ سال پہلے 2011 میں بارک حسین اوباما اسی طرح صدر بن کر آئے تھے، اور جس وقت وہ کمپین چلا رہے تھے وہ سیاہ فام کے حوالے سے ان کی کمپین تھی۔ ان کا کہہ رہا تھا کہ میں یہ تفریق ختم کر دوں گا، اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف اختلاف ہے، نسلی فسادات ہیں، مذہبی فسادات ہیں، اس کے خلاف بات کروں گا۔ انہوں نے اس وقت بات کی تھی جنگوں کو ختم کرنے کی، انہوں نے بات کی تھی گوانتانامو کو بند کرنے کی، انہوں نے بات کی تھی بہت سارے ایسے دعوے کیے تھے جس پہ مسلمان ممالک میں اور ہمارے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں ٹاک شوز ہو رہے تھے، اور ہماری یہاں بہت ساری جماعتیں اس پہ بغلے بجا رہی تھیں کہ دیکھو بارک حسین اوباما ایک مسلمان جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن گیا ہے، اور پھر اس کی پروفائل شیئر کی جا رہی تھی، اس کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے بارک حسین اوباما، اور اس کی وجہ سے ہم بہت خوش ہو رہے تھے۔ آج 2011 کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ کیفیت ہے کہ ایک مسلمان میئر نیو یارک میں بنا ہے، تو ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ بارک حسین اوباما، آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جب بارک حسین اوباما امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے جو باتیں کی تھیں اس میں کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ نہ صرف عمل نہیں کیا بلکہ ان کے دور میں 3 سے 4 جنگیں ہوئیں، عراق، یمن اور لیبیا، یہ ساری جنگیں بھی ہوئیں ان کے دور میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے گوانتانامو وے پہ باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی کمیشن قائم کریں گے، عدالت قائم ہوگی اور عدالت وہاں فیصلے کرے گی۔ ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ گوانتانامو وے میں مزید تشدد ہوا، مزید لڑائیاں ہوئیں، مزید ظلم ہوا گوانتانامو وے میں، اور مزید وہاں جو قید لوگ تھے ان کے ساتھ اور سختی کی گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ان وعدوں پہ عمل کیا۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اوباما جب منتخب ہوئے تھے، بارک حسین اوباما، وہ جو ہم بہت خوش تھے، بارک حسین اوباما منتخب ہو گئے، اور اب مسلمان ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے، اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ پاکستان مسلمان ممالک کو لیڈ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بہت خوش تھے۔ ہمارے ٹاک شوز میں، ہمارے میڈیا میں یہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر ہمارے یہاں بہت سی مذہبی جماعتیں بھی اس پہ خوش تھیں کہ بارک حسین اوباما امریکہ کا ایک صدر بن گیا ہے اور وہ ایک مسلمان ہے، اس کے وجہ سے اب ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی پاکستان میں ڈرون حملے بڑھ گئے، امریکہ نے اب ڈرون حملے کیے پاکستان کی سرحدوں پہ، پاکستان کی سرحد کے اندر اسی دور میں۔ تو وہ بارک حسین اوباما کا جو ہمارا تھا اس میں تو ہوا نکل گئی تھی، اور پھر وہی بارک حسین اوباما تنقید کا نشانہ بنا اور ہم لوگ سب مایوس ہو گئے۔ آج ایک مرتبہ پھر ریضوان حمدان اس وقت نیو یارک کا میئر بنے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو اس جگہ پہ لانے کے لیے تھوڑی سی چیزوں کو ملانے کی کوشش کیجیے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ جب منتخب ہوئے اور اس کے بعد جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ، درجنوں مرتبہ پاکستان کے بارے میں ہر جگہ جا کے بات کی کہ پاکستان نے ان کے ساتھ جہاز گرا دیا کہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ میں نے جنگ رکوائی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کو پروٹوکول دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل کو پروٹوکول دیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوتا رہا ہمارے درمیان، اور ہم بڑا خوش رہے۔ ہم ان کے نوبل انعام کے لیے ہم نامزد کرتے رہے۔ وہ پاکستان وہ ملک جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتا رہا، اسرائیل کے بعد پاکستان وہ ملک تھا، اور یہی خوش فہمی رہے کہ ہم چلتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدہ کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی، اس کو سمجھیں اس کو۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ممالک کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہونی چاہیے، آپ کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، تعلقات آپ کے ہر کسی کے ساتھ ہونے چاہیے، چاہے غیر مسلم ملک ہو چاہے مسلمان ملک ہو، لیکن اعتماد آپ کا مسلمان ملک کو ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور مسلم ممالک کو قوت دینا چاہیے۔ تو لہذا بہت زیادہ اس وقت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریضوان حمدان جو ہے وہ وہاں کا میئر بن گیا ہے اور ایک مسلمان ہے اور وہ اردو بولتا ہے۔ کل وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اس نے اردو میں انٹرویو بھی دیا کسی حد تک، اور اس نے اردو میں باقاعدہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائی۔ اس نے انگلش کے ساتھ ساتھ اردو، بنگالی اور ہندی 3 زبانوں کو فوکس کیا، اور اس نے انگلش کے علاوہ 3 زبانوں کو فوکس کیا، ان زبانوں کو سوشل میڈیا پوری مہم چلائی ہے۔
پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیورس کے حوالے سے وہاں بات کی ہے, اس نے وہاں خواتین کے حقوق پہ بات کی ہے, اس نے ایک اور نعرہ دیا بڑا زبردست, وہ نعرہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل نتیجہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان, وہ نعرہ بھی اس نے وہاں دیا. نیو یارکرز مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں روٹی, کپڑا اور مکان, میں یہ سب بدلنے کے لیے لڑ رہا ہوں. ہم تو روٹی اور کپڑا مکان کے لیے ترس رہے ہیں, البتہ نیو یارک میں مل جائے گا. وجہ اس کی ٹھیک ہے, وہاں اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہاں کی عوام, وہاں کی جو امریکی عوام ہے, امریکہ کے اپنے رہنے والے ہیں, ان کو سہولت ملے, اور وہ سہولت ملے گی وہاں پہ. ہمدان کی وجہ سے خاص طور پر اس لیے ملے گی کہ اس کو اپنے کو ثابت کرنا ہوگا کہ ڈیموکریٹ ہے وہ, اور اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ مسلمان ہونے کے باوجود میں جب کام کروں گا تو سب کے لیے کروں گا. میرے سامنے عیسائی بھی ہوں, یہودی ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے قادیانی ہوں, میں سب کے لیے مشترکہ کام کروں گا ان کی فلاح و بہبود کے لیے. تو لہٰذا وہ اس پہ قائم ہے, وہ کام کرے گا. لیکن آپ کو اگر یہ کچھ فہمی ہے کہ وہ مسلمان ممالک کے لیے کچھ کر دے گا, اس سے مسلمان ممالک کو فائدہ پہنچے گا, اس سے مسلم ممالک کے درمیان تعلقات قائم ہوں گے, یا اس کے میئر بننے سے مسلمانوں کو کہیں اور کوئی فائدہ پہنچے گا, تو یہ بہرحال میرے خیال میں خام خیالی ہے, اس کی طرف نہیں جانے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ بارک حسین اوباما کے دور میں اس طرح کی خام خیالی میں رہ چکے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بعد میں بہت مایوسی ہوئی ہے. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اچھے تعلقات قائم کرے, اس کے ذریعے رمضان کے ذریعے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے, مسلمان ممالک کے درمیان تعلقات بڑھے, اور مسلم جو وہاں رہائش پذیر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے آنے کا موقع ملے, اور وہاں پر مسلمان نوجوان خاص طور پہ اداروں پہ پہنچیں اور اپنے آپ کو منوائیں. یہ خود دعا یہی ہے, اور ایسا ہوگا بھی. وہاں کے مسلم ممالک, وہاں کے جو مقامی ہیں, وہ ان کو موقع ملے گا, چاہے وہ اندان ہو, چاہے وہ کوئی اور اس کا مسلمان مخالف بھی ہو, تب بھی وہاں کے جو سسٹم ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے ان کو موقع ملتا ہے. تو لہذا یہ تو ہوگا, لیکن بہرحال بہت زیادہ امیدیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمدان نے جو وہاں مہم شروع کی, جس بنیاد پہ اس نے الیکشن لڑا, اس نے ان لوگوں کو چیلنج کیا جنہوں نے, جو حکومت میں تھے, جو طاقتور تھے, جو وہاں کے وڈیرے و جاگیردار تھے, جو وہاں کے بزنس مین تھے, بلینئرز تھے, ان کو چیلنج کیا اس نے. اور اس کے بعد اس چیلنج کی صورت میں وہ عوام کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہا, اور وہ جیت گیا, اور آج وہ میئر ہے وہاں کا. لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ اسی شہر کراچی کے اندر, اسی شہر کراچی میں جب چیلنج کیا گیا وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, اسی شہر کراچی میں, اس شہر کراچی کے لوگوں نے, جس کو میئر منتخب کیا حافظ نعیم الرحمان کو, وہ سب کے سامنے اس کے ہاتھ سے اٹھا کے میئرشپ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں دے دی گئی. وہ پیپلز پارٹی جس کو یہاں وہ 173 سیٹیں ملی, اور وہ جماعت اسلامی جس کو یہاں 193 سیٹیں ملی, اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا میئر آیا. اور آج شہر کراچی کی بربادی میں پیپلز پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے, اور اس بربادی میں نہ صرف پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے بلکہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اس سسٹم کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں, اور میئرشپ سمیت ہر حکومت میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں, اور اصل حکومت ان لوگوں کی ہوتی ہے, ان کا بھی پورا اس میں ہاتھ ہے. امریکہ اور پاکستان میں یہ فرق ضرور ہے. بہرحال ہماری مبارکباد ہے ہمدان صاحب کو, اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے اور ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے. یہ تو آج کا ایک موضوع تھا میرا. آئیے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. دوسرا موضوع ہے شہر کراچی. یہ شہر کراچی وہ شہر ہے جہاں جس کا دل چاہتا ہے آ کے بدماشی کرے, جو دل چاہتا ہے یہاں کرے گا, تڑیاں لگائے گا, دھمکیاں لگائے گا, مظاہرے کرے گا, احتجاج کرے گا, اور وہ یہ کہے گا للان کہ میں اس شہر کو بند کر دوں گا. وہ کہے گا للان کہ میں اس شہر کی شاہراہیں بند کروں گا, اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس کو. یہاں پر ابھی آپ کو ایک تقریر سنواتا ہوں میں, یہ سنیے گا. جو ہوٹل ایسوسیشن, ابھی لیاقت محسود صاحب نے بھی پرسوں کی تھی نا, انہوں نے کہا کہ میں سپر ہائی وے بند کر دوں گا, نیشنل ہائی وے بند کر دوں گا, اور پھر انہوں نے بند کر دیا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی جگہ میں اور آپ یہ کر کے دکھا دیں تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم کہاں ہوں گے شاید پتہ بھی نہیں چلے. لیکن انہوں نے کیا اور کر کے دکھا دیا انہوں نے, اور ان کی تھوڑیوں پہ ہاتھ لگایا گیا کہ خدا کے واسطے مت کرو. اب ہوٹل ایسوسیشن نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ سپر ہائی وے بند کریں گے اور نیشنل ہائی وے بند کریں گے, اور وہ دھرنا دیں گے. آپ سنیے گا ذرا یہ کیا ہے. اگر ہمارا جائز مطالبہ نہیں مانا گیا, یہ ناروا سلوک بند نہیں کیا, تو ہمارا یہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا ارادہ یہ ہوگا, یہ سپر ہائی وے بھی بند ہوگا, اب چوکی بھی بند ہوگا, چار چوکی میں روڈ بھی بند ہوگا, یہ نیشنل ہائی وے جو قیدآباد ہے یہ بھی بند ہوگا. یہ سننے کے بعد آپ یہ بھی سنیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے, جو اقبال محسود صاحب ہیں, جو متحدہ قومی گورنمنٹ کے MP ہیں غالباً یا MNA, اور وہ وہاں پر
جب ان سے ملتے ہیں پشتونوں کے ساتھ تو وہ پورے ٹھیٹ پشتون بن جاتے ہیں اور وہ ان کے اس بات سے نکل جاتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹ کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن جیتے گئے ہیں. ان کو فارم 47 کے تحت ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے. ان کو تو 400 ووٹ بھی شاید نہ ملے, لیکن وہ اب ان کے ساتھ مل گئے اور وہ اس سیاست کی طرف چل رہے ہیں, لسانی سیاست کی طرف پشتون کی جانب سے. اب وہ مہاجروں کے نام نہیں لے رہے. اسی طرح سیاست چمکانے والوں کو موقع مل گیا اور وہاں سے آفاق احمد گروپ ان کے لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف سے تقریریں شروع ہو گئی ہیں. ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, میں دکھا رہا ہوں آپ کو فی الحال. وہ بڑی دھمکی آمیز ویڈیوز ہیں کہ ہم پشتونوں کو رہنے نہیں دیں گے, یہ شہر ہمارا ہے. دوسری جانب پشتون لیڈر جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم شہر میں ہوٹل نہیں چلنے دیں گے اگر ہمارے ہوٹل نہیں چلنے دیے گئے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمشنر نے ایک حکم دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کمشنر کے احکامات کے مطابق وہ تمام ریسٹورنٹس, وہ تمام چیزیں جو دکانیں اور دیگر بھی جو تجاوزات میں آتی ہیں, جو آپ کا اگر یہاں تک دکان ہے اور آپ نے بڑھا کے سڑک پوری گھیری بھی ہے, اس کو ختم کر رہے ہیں, تو اس میں کہاں سے لسانیت آ گئی, کہاں سے تعصب آ گیا. یہ جو بند کیا جا رہا ہے اس میں سرجانی ٹاؤن, گولی مار, نارتھ آباد, نیو کراچی, لیاقت آباد, یہ سارے علاقے شامل ہیں. اس میں تو سارے اردو اسپیکنگ لوگ ہیں اور ان کی بھی بہت زیادہ ان کی وہاں دکانیں سب کچھ ہے, وہ بھی بند کی جا رہی ہیں. تو اس کو کیوں پشتون کے اس پر رکھا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور کبھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ پشتونوں سے یہ میں سوال کرتا ہوں, یہ پٹھان, یہ جو یہ ہوٹل ایسوسیشن والے یہاں کراچی شہر کے اندر یا لیاقت محسود صاحب کراچی شہر کے اندر آ کے جو بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں, پنجاب میں جائیں اور لاہور میں یہ کام کر کے دکھائیں. آپ کو لاہور میں اگر آپ کہیں گے یار ہم دھرنا دیں گے, ہم یہ بند کر دیں گے, موٹر وے بند کر دیں گے, تو ابھی ہم نے TLP کا حال دیکھ لیا. آپ وہاں کر کے دکھائیں, وہاں پہ وہاں آپ ہمت نہیں ہوگی کرنے کی. آپ اپنے KPK کے اندر میں کہتا ہوں کہ کراچی شہر سے جائیں وہاں پہ اور وہاں کراچی شہر کے لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم یہ KPK بند کر دیں گے اگر ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, تو کیا ان کو کرنے دیا جائے گا؟ ان کے ساتھ بھی بہت بدترین سلوک کیا جائے گا. اور چونکہ آپ کی اکثریت ہے, اسی طرح بلوچستان میں نہیں کر سکتے. تو بھائی کراچی کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے یہاں پہ آ کے ہتھوڑے برسانے لگتا ہے. اور پھر وہ جماعتیں جو مر گئی ہیں, جماعتیں MKM حقیقی یا MKM موجودہ پاکستانی, یہ مر چکی ہیں جماعتیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ لسانیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی سیاست چمکائیں, آپ کو اور مجھے لڑوائیں. اور اس کے بعد اس شہر میں چونکہ انہوں نے کوئی ڈیلیور تو نہیں کیا ہے, اس شہر میں MKM نے, پیپلز پارٹی نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے. اس شہر کو کھایا ہے, اس شہر کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے. لہذا اس شہر کے لوگ ان کو کوس رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں ان جماعتوں سے. اب یہ جماعتیں ایک مرتبہ پھر لسانی فسادات کرا کے, لسانی طور پر لڑا کر ایک دوسرے کو, ہم لوگوں کو یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہیں. لہذا عوام کو بہت ضروری ہے کہ بہت سوچ سمجھے, ہم آپ کو عقل سے کام لیں اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں, یہ جو لوگ لسانی فسادات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کو بھی وارن کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ تیار اپنے آپ کو صحیح کر لیں, کیونکہ یہ جو ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ MKM کی جانب سے آ رہی ہو, چاہے پنجابی یہ پٹھان کی طرف سے یا پشتونوں کی طرف سے آ رہی ہوں, کہ وہ لوگ ہیں چند لوگ جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو مظلوم پشان طبقہ ہے, جو مظلوم پنجابی طبقہ ہے, جو مظلوم کمزور سندھی اور مہاجر طبقہ ہے, ان کو آپ میں لڑا دیتی ہیں. اس کے بعد ان کی سیاست چمک جاتی ہے. تو عوام کو چاہیے کہ وہ بہت ہوشیاری سے کام لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں بھی رحم کرے, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی رحم کرے, پاکستان کو ترقی دے, اور اس شہر پہ, کراچی شہر میں بھی اور پاکستان میں بھی جو لوگ یہاں کے امن کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں. MHA اسپیکس کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں دونوں موضوعات پہ بات کیجیے گا. زیدان حمدان کے حوالے سے جو بات میں نے کی ہے, نیو یارک کے میئر کے حوالے سے, آپ کیا اس سے متفق ہیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اور دوسری بات, یہ جو پشتون یہاں دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں, پشتون سے مراد میری یہ ہے کہ وہ جو ہوٹل مالکان ہیں, جو ایسوسیشن ہے, جو اس کو پشتون اور مہاجر کا رنگ دے رہے ہیں, ان کی دھمکیاں جو آ رہی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, ایجنسیز کو کیا کرنا چاہیے, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.